वो बदहवासी भागती हुई सामने से आते डॉक्टर की तरफ बढ़ी। डॉक्टर, मेरी बहन है, उसके सर से बहुत खून निकल रहा है, कोई उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहा? वो रोती हुई बोली तो उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसके साथ इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ा था। दिलावेज सिकंदर की बहन लहूलुहान पड़ी थी। उसकी हालत देखता डॉक्टर पास खड़ी नर्स से कुछ डिस्कस करने लगा। हमें फ़ौरन इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब जल्दी से 2 लाख जमा करवा दें ताकि इलाज में मज़ीद देर ही ना हो सके। डॉक्टर उसे कहता वहाँ से निकल गया। 2 लाख? वो रकम सुनती बेयकीन सी खड़ी रह गई। इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाती? बाप माँ के मरने के बाद वो दोनों बहनें बामुश्किल तो गुजारा करती थी। रिश्तेदारों ने तो माँ और बाप के मरते अकेला छोड़ दिया था। भाई कोई था नहीं। भरी दुनिया में वो और उसकी बहन की एक दूसरे का सहारा थी। अगर उसे भी कुछ हो गया तो? बहन लहूलुहान थी, वो खुद पिछले महीने से नौकरी के लिए मारी मारी फिर रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो अच्छी तरह जानती थी जब तक रकम का बंदोबस्त नहीं होगा वो उसकी बहन का ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे। दुपट्टा सर पर जमाती वो बेबसी से खड़ी सोच ही रही थी, जबकि दूर खड़ी लाइबा शाह सब सुनती, पूरा लाया अमल तरतीब देती बेबस खड़ी दिलावेज सिकंदर की तरफ बढ़ी थी। मैं तुम्हें 3 लाख की बजाय 6 लाख भी दे सकती हूँ, मगर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हसीन हो, जवान हो, मतलब काम आसानी से कर सकती हो। जबकि रोती दिलावेज ने चौंक कर सामने खड़ी मॉडर्न औरत को देखा था। अगले ही लम्हे वो पुरजोश हुई थी। कैसा काम? आप जो कहेंगी मैं करूँगी, बस मेरी बहन बच जाए। भरी दुनिया में वो मेरा वाहिद सहारा है। वो रोते हुए जल्दी से उनकी तरफ देखते हुए बोली थी, तुम्हें मेरी बेटी का बच्चा पैदा करना होगा। क्या मतलब है आपका? वो परेशान सी बोली थी। मतलब तुम्हें मेरी बेटी के शौहर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। उसका बच्चा पैदा करने के बाद तुम्हें बच्चा उन्हें देकर यहाँ से चले जाना होगा। वो सारा इंतज़ाम मैं करूँगी। अगर तुम राज़ी हो तो मैं आधे पैसे अभी देने को तैयार हूँ ताकि ऑपरेशन शुरू हो, बाकी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद। लाइबा शाह जानती थी वो इस वक्त कभी भी इतने पैसे जमा नहीं कर सकेगी और अपनी बहन की जान के लिए मान जाएगी। मगर आपकी बेटी? वो रोते हुए हैरानगी से बोली थी। अरे मेरी बेटी खुद ही तो चाहती है। मेरी बेटी अपना घर ख़राब करना नहीं चाहती, जिस वजह से उसके शौहर के अलावा कोई नहीं जानता कि वो माँ नहीं बन सकती। मगर वो बच्चा चाहती है और उसका शौहर अपनी बीवी के आंसुओं पर पिघल गया है। बस मैं किसी की तलाश में थी। तुम्हें देखकर लगा जैसे मेरी तलाश ख़त्म हो गई। तुम हो भी हसीन, बच्चे भी खूबसूरत होंगे, अकड़ कर कहती वो सवालिया निगाहों से रोती धोती दिलावेज को देखने लगी। सारे हिसाब लगाकर भी दिलावेज को यही ठीक लगा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो उसकी बहन मर जाती और लाडली छोटी बहन के लिए तो वो अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी। ये तो फिर एक बच्चा था। ठीक है। आंसू जब्त करती वो एकदम फैसला करते हुए बोली थी। 3 घंटों बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले थे। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब ठहरा। वो बहुत खुश थी कि उसकी बहन बच गई है। डॉक्टर ने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद तीसरे दिन छुट्टी दे दी थी। वो बेडरूम में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी हमेशा की तरह कहीं जाने को तैयार खड़ी थी। सफ़ेद छोटी सी टी शर्ट और काली चुस्त पैंट पहने वो वली अहमद शाह का मूड बुरी तरह गारक कर गई थी। यार हूर, कभी तो ढंग के कपड़े पहन लिया करो, वो नागवारी से बोला, जबकि उसकी बात पर हूर आंखें घुमा गई थी। ओहो यार वली, इतने तंग नज़र तो नहीं थे तुम पहले, अब शादी के बाद न जाने क्या हो गया है। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मामा ने बच्चा देने वाली ढूंढ ली है। कल मम्मा की तरफ निकाह है तुम्हारा, तो प्लीज़ देख लेना, मुझे अभी देर हो रही है। ओके स्वीटी। वली अहमद शाह के गाल पर लिपस्टिक से सजे होंठ रखती वो बाहर निकल गई थी। पीछे वो परेशान सा खड़ा था। वो शाह फैमिली का बड़ा बेटा था। उसकी नस्ल आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगला गद्दी नशीन उसकी औलाद में से होना था। मगर ये मैरिज वो ऐसा नहीं चाहता था। आंटी, आप मेरी बात को समझे, आप जो कह रही हैं ये गलत है। आप जानती मैं ऐसी किसी बात के हक़ में नहीं, तो आपने किसी की मजबूरी का फ़ायदा क्यों उठाया? वली अहमद शाह अपनी बीवी की बातों पर फ़ौरन अपनी सास के घर पहुंचा था। इसमें क्या गलत है वली? उसे पैसे चाहिए और हमें बच्चा। मगर आंटी, बच्चे के बाद उसकी माँ का क्या होगा? वो ज़ब्त करता बोला था, वरना चीखने को दिल कर रहा था।
بچے کے بعد اس کی ماں کو ہم پیسہ دیں گے، وہ عیش کرے گی۔ لائبہ شاہ اکڑ سے بولی، میں ایسا بالکل نہیں کروں گا آنٹی، میں کسی کی زندگی تباہ نہیں کروں گا۔ غصے سے بولتا وہ جانے لگا تھا جب لائبہ شاہ کی آواز اس کے قدم روک گئی تھی۔ شاہ خاندان میں جب پتہ چلے گا کہ تمہاری بیوی ماں نہیں بن سکتی تو جانتے ہو ان کی کیا حالت ہوگی۔ پہلے وہ تمہاری محبت میں جان لینے کی کوشش کر چکی ہے، اب کیا چاہتے وہ بچے کی کمی کی وجہ سے یہ کر دے؟ میں ایسا نہیں چاہتا، اور جو کچھ پہلے اس نے کیا آپ جانتی ہیں، بس اسی وجہ سے میں شادی پر مجبور ہوا تھا۔ وہ چیخا تھا، اب کی بار اس کی بس ہو گئی تھی۔ بس ولی بیٹا، اسی لیے تو سمجھا رہی ہوں، میری اکلوتی بیٹی ہے، وہ مر جائے گی، خدا کا واسطہ۔ لائبہ شاہ ڈرامہ کرتے ہوئے بولے، اور یہی ولی احمد شاہ کی کمزوری تھی، وہ کہاں کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف دے سکتا تھا۔ وہ کرب سے مسکرایا تھا، یہ تماشا کل رچایا جائے گا، اور کون ہے وہ جسے قربان کرنا ہے؟ وہ اب سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لڑکی میں دیکھ چکی ہوں، سب کچھ میں نے فائنل کر لیا، تم بس کل دوپہر پہنچ جانا نکاح کے لیے۔ اوکے، میں تیار رہوں گا۔ وہ مختصر کہتا نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے لائبہ شاہ اپنی کامیابی پر مسکرائے تھے، وہ سر جھکا کر اپنی خالی ہتھیلیوں میں موجود لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر سامنے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، بالکل سادہ سفید لباس میں، سر پر سفید دوپٹہ لیے وہ ہر آرائش سے پاک تھی۔ اس کا وجود ساکن تھا، وہ دلہن تھی، کیا واقعی دلہنیں ایسی ہوتی ہیں؟ اس کے دل کے خانے سے کہیں آواز آئی تھی جسے وہ سختی سے دبا گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دل آویز سکندر سے دل آویز ولی احمد شاہ بن گئی تھی۔ وہ جس کے ساتھ جڑ گئی تھی وہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ بے اولاد ہے، امیر زادہ ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب چھوٹی عروشہ کی آواز آئی، آپ ہی وہ دلہا بھائی آگے ہیں، جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ عروشہ بہن کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی۔ چھوٹی کو بس اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ شادی کر رہی ہے اور عروشہ یونیورسٹی کی اسٹڈی کے لیے اسلام آباد جا رہی ہے۔ لائبہ شاہ سے بات کر کے اس نے عروشہ کا اسلام آباد اچھے ہاسٹل میں انتظام کروایا تھا۔ وہ بہت دکھی تھی مگر پھر اپنی بہن کی خوشی کا سوچ کر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے لائبہ شاہ سے کہہ کر عروشہ کے جانے کا بندوبست بھی اسی دن کروایا تھا جس دن اس کا نکاح تھا۔ تم اپنا خیال رکھنا، میں فون کرتی رہوں گی۔ سارا سامان دھیان سے رکھ لیا ہے نا؟ دلاویز اندر ہی اندر گراتی بہن کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ جی آپی، وہ بھی نم آنکھوں سے بولی تھی۔ عروشہ کے ہمراہ وہ صحن میں آئی تھی جہاں لائبہ شاہ اکھڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کا شوہر شاید پہلے جا چکا تھا۔ لائبہ شاہ اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی خود باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھی عروشہ سے گلے لگتی ان کے پیچھے نکلی تھی۔ لائبہ شاہ گاڑی میں بیٹھتی اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ اب گاڑی میں وہ اور لائبہ شاہ کے علاوہ بس ڈرائیور ہی تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے عالیشان گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لائبہ شاہ اسے ساتھ لیے لاؤنج میں آئی تھی۔ دیکھو دلاویز، ایک بات غور سے سننا، تم جانتی ہو تمہیں کس کام کے لیے لایا گیا ہے؟ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، اس لیے تم اس کے سسرال والوں میں سے کسی کی نظر میں نہیں آؤ گے۔ ولی کے خاندان میں کوئی بھی نہیں جان پائے گا تم اس کے ساتھ اسلام آباد رہو گی۔ ولی کے خاندان اور دنیا کی نظر میں یہ بچہ میری بیٹی عروشہ کو ہوگا۔ عروشہ اتنے عرصے میں کینیڈا رہے گی ڈلیوری تک، تاکہ سب کو لگے وہ پریگننٹ ہے، اور تم اسلام آباد۔ ولی وہاں اپنے بزنس کی وجہ سے پہلے بھی رہتا، اس لیے شک نہیں ہوگا کسی کو۔ آئی بات سمجھ؟ وہ اتنی تفصیل پر محض سر ہلا گئی تھی۔ دھڑکتے دل سے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ خالی تھا مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے پر نظر دوڑاتی، ارد گرد دیکھتی، انگلیاں چٹکتی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ جب اگلے 10 منٹ تک بھی وہ باہر نہ آیا تو وہ قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اسے باہر آتا دیکھ دلاویز سکندر تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، متوازن لہجے میں کہتا وہ تولیہ گلے میں سے نکال کر بیڈ پر پھینک گیا۔ اسلام آباد ابھی؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ولی احمد شاہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہونا، میں نے تو پیسے آپ کے حکم ماننے کے لیے لیے ہیں۔ احتجاجیہ ہنستی وہ بے بسی سے بولے۔ وہ اپنے جواب سے ولی احمد شاہ کو لاجواب کر گئی۔ ولی احمد شاہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی
اوپر سے اس کے چہرے سے جھلکتی معصومیت اسے مزید خوبصورت ترین بنا رہی تھی۔ بڑی بڑی لائٹ براؤن آنکھیں، ہلکی سنہری لمبے بال، سفید گلابی مائل رنگت، خوبصورت نازک لب۔ وہ ٹھٹک گیا تھا اسے دیکھ کر۔ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا، پھر وقت کا لحاظ کرتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ حکم، پیسے کچھ نہیں، نکاح کیا ہے میں نے، بیوی ہیں آپ میری، مگر وہ کنٹریکٹ میرج ہے، بس کچھ دیر کا رشتہ۔ وہ آنکھیں جھکاتے ہوئے بولے، کچھ دیر کا نہیں، بیوی ہیں آپ میری، چینج کر لیں پھر ملتے ہیں، سنجیدہ آواز میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بائر 2 گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور اپارٹمنٹ تک پہنچتے پہنچتے انہیں تقریباً رات کے 2 کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم پہنچ گئے ہیں، اب روم میں جا کر ریسٹ کر لیں۔ دلاویز کو نیند میں جھولتے دیکھ وہ گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے سامنے روکتے ہوئے بولا، جی۔ وہ جو مکمل طور پر نیند میں ڈوبنے والی تھی، ولی احمد شاہ کی آواز پر ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ جی پہنچ گئے کیا؟ وہ گاڑی کو رکا ہوا محسوس کرتی آہستہ آواز سے بولے، جی ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ متوازن لہجے میں کہتا گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ گھوم کر گاڑی کی دوسری طرف آتا دلاویز کے لیے دروازہ کھول گیا۔ وہ ایک نظر اپنے تازہ بنے شوہر کو دیکھتی نروس ہوتی باہر نکلی تھی۔ ان کی آمد سے باخبر ملازمہ پہلے ہی اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول گئی تھی۔ ولی کے ہمراہ چلتی وہ سیدھا بیڈ روم کی طرف آئی تھی۔ فریش ہو کر بستر پر لیٹ جاؤ۔ اپنے پیچھے کھڑی انگلیاں چٹکھاتی اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ نرم آواز میں گویا ہوا، جی۔ وہ بنا چینج کیے نیند میں جھولتی سیدھا جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے بیڈ پر گرتے مدہوش ہوتے دیکھ ولی احمد شاہ حیران ہوتے ہوئے آگے بڑھتا اس کے اوپر کمبل دے گیا تاکہ وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکے۔ اس کے بنا فریش ہو کر لیٹنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس قدر تھکی ہوئی ہے۔ وہ معمول کے مطابق فجر کی نماز کے وقت اٹھ گئی تھی۔ اٹھتے ہی دلاویز کی پہلی نگاہ اپنے پہلو میں لیٹے اپنے شوہر ولی احمد شاہ پر پڑی۔ دلاویز کی آنکھیں وہیں جم گئی۔ بلیک رنگ کا ٹراؤزر شرٹ پہنے، تکیوں کو زور سے باہوں میں بھینچے وہ سویا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیا ہوا بیگم، اتنا غور سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ولی اپنے چہرے پر نظروں کی تپش سے آنکھیں کھولتا اپنی طرف غور سے دیکھتی اپنی بیوی کو بولا تھا۔ وہ جو کب سے اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی آواز پر ایک دم ڈری تھی۔ کچھ نہیں، اپنی چوری پر وہ نظریں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ دل الگ سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کچھ تو تھا بیگم، کب سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ خیر ہے؟ ولی شاہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، نہیں کچھ بھی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے بولتی مزید خفت کے مارے ایک غلط نگاہ ڈالے بغیر تیزی سے اٹھ رہی واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کی سپیڈ دیکھتا وہ بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ ولی احمد شاہ کو اچھی لگی تھی اس کی معصومیت، شرم و حیا۔ آج سے پہلے اس نے شادی کے نام پر بیوی کی بولڈنیس، بے باکی اور واہیات کپڑے دیکھے تھے۔ یہ سب کہاں دیکھا تھا پہلے؟ وہ اپنی ایک میٹنگ کے لیے صبح ناشتے کے بعد ہی نکل گیا تھا آفس۔ تب وہ نماز فجر کے بعد سو رہی تھی۔ اب تقریباً دوپہر کا وقت تھا جب وہ دلاویز کے اکیلے ہونے کے خیال سے جلدی سارا کام نپٹاتا اپارٹمنٹ واپس آیا تھا۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز پر وہ کچن کی سمت بڑھا، جہاں وہ چولہے کے قریب کھڑی اپنے لیے شاید کچھ بنا رہی تھی۔ ولی نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک رات والے سوٹ میں ہی تھی۔ اسے رات والے کپڑوں میں دیکھ کر وہ کچھ سوچتا اس کے قریب گیا تھا۔ یہ بنا کر کھا لیں، اس کے بعد تیار ہو جائیں، ہم شاپنگ پر چلتے ہیں۔ اپنے بے حد نزدیک اس کی آواز سنتی وہ ایک دم ڈری تھی۔ آپ اسے بالکل اپنے قریب کھڑا دیکھ وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے بولے، جی میں، آپ ڈرتی بہت ہیں۔ آپ سب سے ایسے ڈرتی ہیں یا یہ شرف بس مجھے ہی حاصل ہے؟ اسے خود سے ہچکچاتے دیکھ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیسا شرف؟ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہی مجھ سے ڈرنے والا۔ ولی نے اس کی معصومیت کی دل ہی دل میں داد دیتے ہوئے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بھی نظریں جھکائے ہی بات کر رہی تھی۔ خیر کیسی بھی بات ہے، فی الحال آپ کھانا پینا کر کے جلدی سے تیار ہو جائیں کیونکہ ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ مگر کیوں؟ پھر سے سوال آیا تھا۔ دل بس تیار ہو جائے،
کیوں؟ کیا؟ اس سب کو چھوڑ دیں یار۔ وہ بالکل اس کے قریب تر آتا شرٹ کے اوپر سے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ دلاویز کو وہیں دل تھام گئی۔ ایک اس کا پیار سے دل کہہ کر پکارنا اور اوپر سے اس کا لمس، میں تیار ہوتی ہوں۔ اس کے لمس پر پسلیاں توڑ کر باہر آتے دل کو محسوس کرتی وہ سب وہیں چھوڑے اندر کی طرف بھاگی۔ پیچھے وہ مسکرا کر سر جھٹک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی اسے وقت لگے گا خود کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں۔ کچھ دیر پہلے وہ تھکی ہاری ولی کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھی۔ ولی احمد شاہ نے دلاویز کو ضرورت کی ہر چیز وافر مقدار میں لے کر دی تھی۔ وہ تو شاید ابھی بھی بس نہ کرتا، مگر دلاویز کے بار بار روکنے پر وہ شاپنگ اینڈ کرتا اس کے ساتھ باہر سے کھانا کھا کر آیا تھا۔ الماری ترتیب دینے کے بعد اب وہ اپنے لیے چائے بنا کر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ چائے کا وہ ولی سے بھی پوچھ گئی تھی، مگر وہ چائے کم ہی پیتا تھا، اس لیے منع کر گیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھ کر آفس کا کچھ کام کرنے کے بعد وہ اب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نظریں سامنے بیٹھی اپنی بیوی پر گئی تو بینچے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتا وہ اپنی سوچوں میں گم دلاویز کی طرف بڑھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ دلاویز کے قریب بالکل اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکائے ہوئے کہا، آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ پلیز یہاں سے اٹھیں۔ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ پلیز اٹھیں یہاں سے۔ وہ ایک دم اس کی آواز اور ولی کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر بوکھلا ہی گئی تھی۔ ریلیکس دل، ریلیکس، پریشان مت ہو، میں اپنی مرضی سے بیٹھو، بالکل پریشان مت ہو۔ وہ ہانپتی کانپتی دلاویز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، مگر آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ پلیز اٹھیں نا یہاں سے۔ اپنے ہاتھ ولی کے مضبوط ہاتھوں میں دیکھ کر وہ ایک بار پھر اس کے یوں بیٹھنے پر اعتراض کرتے ہوئے بولی، یار کیا ہو گیا ہے؟ بیوی ہے میری آنے والی نسل کی امی ہے، اگر میں آپ کے قدموں میں بیٹھ بھی جاؤں تو کچھ نہیں ہوگا۔ محبت سے اس کے ہاتھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو معتبر کر گیا، مگر میں صرف کچھ دیر کے لیے۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی ولی ایک دم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، کچھ دیر؟ زیادہ دیر کچھ نہیں، بیوی ہے میری اور میری ہی رہیں گی، یقین رکھیں۔ دوبارہ پھر وہ اس کے خوبصورت ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے بولا۔ جب وہ ساکن ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اپنا ہاتھ واپس کھینچنے لگی، تبھی ولی اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں قید کر گیا۔ دھیرے سے اس کے گرد لپٹے دوپٹے کو سائڈ پر رکھے اس کے بالوں میں موجود کیچڑ کو اتار کر دور پھینک گیا تھا اور اپنا منہ اس کی سنہری زلفوں میں چھپاتا اسے سانس روک لینے پر مجبور کر گیا۔ دلاویز کے بالوں سے آتی بھینی بھینی خوشبو ولی احمد شاہ کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ ذرا سی قربت میں اس قدر مدہوشی اس نے آج سے پہلے اپنی پہلی بیوی کے پہلو میں بھی کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ آپ پلیز، وہ حلق تر کرتی کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی جب وہ چپ کرواتے ہوئے یقین رکھے کہتا اپنا ہاتھ اس کے خوبصورت نازک ہونٹوں پر رکھتے وہ اسے مکمل خود میں قید کر گیا تھا۔ ولی احمد شاہ کے ہونٹ اپنی آنکھوں کے بعد اپنے ہونٹوں سے ملتے دیکھ وہ اس کے ارادے جان گئی تھی۔ ولی احمد شاہ کا یقین بھرا لہجہ اور اس کی قربت دلاویز کو بھی مدہوش کر دی تھی۔ وہ اب اپنے ہونٹ دلاویز کے ہونٹ سے جوڑتا انہیں سکھ کر رہا تھا۔ اس قدر شدت سے وہ نمی نچوڑ رہا تھا جیسے جانے کتنے دنوں کا پیاسا ہو۔ دلاویز لرزتی شرماتی اسی کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر مزید اس کے ہونٹوں کو سکھ کرنے کے بعد اب ولی احمد شاہ کا روح دلاویز کے دھک دھک کرتے دل پر تھا۔ ایک جھٹکے میں دلاویز کا کرتا اتار کر دور پھینکتا وہ خود کو بھی کپڑوں کی قید سے آزاد کر گیا تھا۔ اپنی شرٹ کا ریموو ہونا محسوس کرتی وہ پاگل ہو گئی تھی۔ شرم کے مارے سارا جسم سرخ انگارہ بنتے نظر آ رہا تھا۔ دلاویز کو بنا کوئی موقع دیے وہ اس کی خوبصورت دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ دلاویز کے سینے پر محبت لٹانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ دل، اجازت ہے۔ اپنی غربت میں سرخ انگارہ بنی دل سے وہ اجازت طلب کر رہا تھا، جو شرم کے مارے ہاں میں سر ہلاتی دوبارہ سے ولی شاہ کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ دل کی اجازت پر وہ سرشار ہوتا اس کا ماتھا چومتا اسے اور خود کو پرسکون کی انتہا پر لے گیا تھا۔ ساری رات وہ ایک دوسرے میں مدہوش رہے تھے۔ ولی احمد شاہ نے اپنی قربت میں موجود دلاویز سکندر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ
اسے کبھی خود سے دور نہیں کرے گا۔ ولی احمد شاہ کی آنکھ صبح سسکیوں کی آواز سے کھلی تھی۔ سامنے جائے نماز پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ وہ پریشان ہوتا، جلدی سے بیڈ سے اٹھتا، جائے نماز پر بیٹھی دل اویس کے قریب گیا تھا۔ دل اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ متفکر سا دل اویس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ ولی کو اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے دیکھ وہ سختی سے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ گئی تھی۔ دل، کیا ہوا یار؟ زبردستی دل اویس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ کیسا ڈر میری جان؟ کیا ہوا ہے؟ ولی کے یوں نرمی سے پوچھنے پر وہ ایک بار پھر شدت سے رو تھی۔ اسے کیسے بتاتی کل رات اس کی قربت کے بعد اب وہ اسے کھونے کے ڈر سے رو رہی تھی۔ دل اویس کی اس قدر شدت سے رونے پر ولی کا ذہن ایک دم پچھلی ساری باتوں پر گیا تو وہ بات کو سمجھتا اسے سختی سے سینے میں بھینچ گیا۔ میری جان، آپ ہر فکر سے آزاد ہو جائے، آپ میری بیوی اور میری بیوی ہی رہیں گی۔ ولی احمد شاہ کی بیوی ہیں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ سینے سے لگی دل اویس کے سر کو تھپتھپاتے وہ بار بار اسے تسلی دے رہا تھا، اس کے ڈر خوف کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 2 ماہ بعد ولی احمد شاہ اپنی دوسری بیوی دل اویس کی سنگت میں اس قدر پرسکون اور خوش تھا کہ کبھی بھولے بھٹکے سے بھی اسے حور کی یاد نہیں آئی تھی۔ اگر وہ کال کر لی تو بات ہو جاتی، ورنہ وہ خود سے اسے کال میسج کرنا ہی بھول گیا تھا۔ دونوں ابھی بھی اسلام آباد میں ہی تھے۔ شاہ فیملی میں سب کو یہی تھا کہ ولی حور کے ساتھ ہے۔ دل وہ جو ولی کے لیے لنچ تیار کر رہی تھی، اسے وقت سے پہلے گھر آتے دیکھ حیران ہوتی کچن سے نکلی تھی، جہاں وہ سامنے فارمل ڈریسنگ میں کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ادھر ہوں میں، آپ تو 2 بجے آنے والے تھے نا، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ وہ بالکل ولی کے قریب جاتے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بیگ پکڑتے ہوئے بولی۔ بس میرا دل کیا اور میں آ گیا، مجھے میرے دل کی یاد آ رہی تھی، وہ محبت سے دل اویس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اور میں چھوٹا نہیں ہوں دل، یوں بھاگ بھاگ کر ہر کام نہ کیا کرو یار، میری عادتیں خراب کر رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے دل اویس کے ہاتھ میں اپنا بیگ دیکھتے ہوئے بولا تھا، انداز میں محبت ہی محبت ہے۔ جب تک آپ کی بیوی ہوں آپ کا کام کرنا، آپ کو سکون فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ سادگی سے کہتے دوبارہ کچن کی طرف مڑ گئے، کیونکہ سالن جلنے کا ڈر تھا اور پیچھے وہ اس کی محبت پرسکون سا مسکرایا۔ بیگم، آج میرا دل اپنے دل کے ساتھ ڈنر باہر کرنے کا کر رہا ہے، آپ تیار ہو جائیں، میں کچھ دیر تک پہنچتا ہوں۔ وہ یوں ہی بالکنی میں کھڑی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اسے اپنے موبائل پر مسٹر ہسبینڈ کا میسج موصول ہوا تھا، مگر آپ کے دل کا دل نہیں ہو رہا۔ بھینا بھینا مسکراتی وہ کب ریلنگ پر رکھے ہلکی سی شرارت سے میسج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کر کے دوسری طرف فوراً سے میسج ریڈ کیا گیا تھا۔ وہ دور تھا اس لیے وہ اتنا دلکش بول گئی تھی۔ اوکے، میں سمجھ گیا، میرے دل کا دل بیڈ روم میں پیار کرنے کو کر رہا ہوگا، شرارتی ایموجی کے ساتھ جواب بھیجا تھا۔ دوسری طرف سے ولی کے جوابی میسج کو پڑھ کر وہ سرخ گلاب ہوئی تھی۔ ولی کی ذومعنی بات کو سمجھتی وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ گئی تھی۔ دوسری طرف بیوی کو بنا جواب دیے آف لائن ہوتا دیکھ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ تقریباً شام کے 5 کا ٹائم تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج تک پہنچتے وہ کوٹ اتار کر بازو پر رکھا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اس کی روح کی ساتھی سیاہ لانگ فراک میں سجی کھڑی تھی، بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ ولی احمد شاہ کو پاگل کر گئی تھی۔ ولی کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی، دل الگ تال پر دھڑک رہا تھا، اس کا یہ روپ اندر تک گھائل کر رہا تھا۔ ماشاء اللہ، چشمے بدرو بیگم، بالکل اس کے قریب جاتے وہ اس کے کندھے کو چومتا نرمی سے بولا تھا۔ اس کے لمس پر وہ مسکراتی تھی، رنگت میں سرخیاں سی گل گئی تھی۔ جزاک اللہ میرے سر کے سائیں، دھیمے سروں میں کہتی وہ ولی کا موڈ مزید خوشگوار کر گئی تھی۔ میری آنکھوں کے دلکش نظارے، پیار ہونے کا بولا تھا، قتل کرنے کا نہیں۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے وہ شوخی سے بولا تھا۔ ایک بات تو بتائیں، میں تو پہلے ہی آپ کا ہوں، اب اتنا بن صبر کو کیوں مجھے پاگل کرنے پر تولی ہے؟ دل اویس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کرتا وہ اسے
مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید پیش قدمی کرتا جب وہ ایک دم ولی کو پیچھے دھکا دیتے واش روم میں بھاگی تھی۔ ولی تو اچانک ہونے والی افتاد پر حیران رہ گیا تھا۔ دل کیا ہوا؟ وہ واش بیسن پر جھکی کیا کر رہی تھی۔ جب وہ پریشان ہوتا اس کے سر پر پہنچا تھا۔ طبیعت اس کی کل رات سے نڈھال سی تھی۔ اس نے ولی کے سامنے شو نہیں کروایا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو جائے، مگر اب اس کی حالت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ولی کے قریب آتے اس کی اسٹرانگ پرفیوم سے اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نتیجہ اب سامنے تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بامشکل منہ پر پانی پھیرے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی تھی۔ کیا خاک ٹھیک ہیں آپ؟ حالت دیکھیں اپنی۔ نڈھال سی دلاویز کو اپنے سینے سے لگاتے وہ پریشانی سے بولا تھا۔ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں۔ واش روم سے باہر آتے وہ نڈھال سی دلاویز کے گرد اپنی چادر اوڑھے سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ایک لفظ نہیں۔ پہلے ہی آپ نے نہ بتا کر میرا نقصان کر دیا ہے۔ حالت دیکھیں۔ دلاویز کی بات درمیان میں کاٹے وہ سختی سے بولتا اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا تھا۔ چیک اپ کرنے کے بعد جو بات ڈاکٹر سے انہیں پتہ لگی تھی وہ ولی احمد شاہ کو خوشی سے دو چار کر گئی تھی۔ وہ تو بنا ڈاکٹر کا لحاظ کیے دلاویز کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھو گیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت اور کمپلیٹ چیک اپ کے بعد وہ دونوں اب واپسی کے سفر پر گامزن تھے۔ ولی کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جبکہ دوسرا ہاتھ پہلو میں بیٹھی دلاویز کی گود میں موجود اس کے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش تھا۔ وہ پیچھے شاہ حویلی میں سب کو اپنے باپ بننے کی خبر دے چکا تھا۔ سب بے تحاشا خوش تھے حور کی پریگننسی کا سن کر، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا پریگننٹ حور نہیں دلاویز تھی۔ کیا ہوا میرے دل؟ آپ خوش نہیں ہیں؟ وہ کب سے سوچوں میں گم دلاویز کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دلاویز بامشکل مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے۔ دل کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ دلاویز کی چپی کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ میں کیا کروں گی؟ وہ ایک دم دونوں ہاتھ منہ پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ولی تو بوکھلا گیا تھا۔ گاڑی کو ایک دم بریک لگاتے وہ روتی ہوئی دلاویز کو اپنی طرف کھینچتے اسے سینے میں بھینچ گیا۔ کیا ہوا دل؟ کیوں جان نکال رہی ہو؟ وہ تو اس کی چپی پر پریشان تھا، مگر اسے یوں شدتوں سے روتے دیکھ ولی احمد شاہ خود لرز گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ولی، مجھے لگ رہا ہے میرے وجود میں پلتا ننھا وجود مجھ سے سب چھین لیں گے۔ وہ روتے بلکتے ہوئے بولے۔ دلاویز، مجھ پر بھروسہ رکھے میری جان۔ ولی احمد شاہ اور دلاویز احمد شاہ کی اولاد ہی ہے، کوئی بھی آپ سے نہیں چھین سکتا میری جان۔ اسے تسلی دیتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اچھے سے اس کے ہوش اڑانے کے بعد اب وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ دلاویز اپنی وجہ سے اسے پریشان ہوتا دیکھ آنسو صاف کرتی خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگے تھے۔ مبارک ہو۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ ولی کے آفس جانے کے بعد وہ نہا کر ابھی نکلی تھی جب موبائل پر آتی کال اٹینڈ کرتی وہ کان سے لگا گئی تھی۔ دوسری طرف سے آتی کسی عورت کی آواز پر وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تھی۔ حور، ولی احمد شاہ بات کر رہی ہوں۔ مبارک ہو تمہیں، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ابھی ولی نے بتایا مجھے، بہت خوش ہوں میں، مگر میری بات غور سے سنو، مجھے میرا بچہ صحیح سلامت چاہیے، اس لیے بنا نخرے کے سارا کچھ کھانا، مجھے میرا بچہ صحت مند چاہیے۔ موبائل سے آتی آواز اور بولنے والی کا تعارف اسے سب کچھ سمجھا گیا تھا۔ اور اب تم ماں بن گئی ہو تو کل میں آؤں گی اپنے شوہر کے پاس، کل سے وہ میرے ساتھ رہے گا، میرے ساتھ راتیں گزارے گا۔ اس کے اطلاع پر دلاویز ضبط کرتی کال کٹ کر گئی تھی۔ جب سے حور کی کال آئی تھی وہ تب سے وسوسوں میں گھری ہوئی تھی، رو رو کر اب تو سر بھی دکھنے لگا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں غلط وہم ستا رہے تھے، دل میں الگ سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ولی کے آنے کا وقت ہونے کا تھا، مگر وہ صبح سے یوں ہی بستر پر لیٹی تھی۔ ملازمہ 2 بار کھانے کا بول چکی تھی، مگر مجال ہے اس نے ایک لقمہ بھی لیا ہو۔ کھانا نہیں کھایا دل، آپ جانتی ہیں میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا، ملازمہ کی کال پر بھاگا آیا ہوں۔ دل کے کھانا نہ کھانے پر ملازمہ نے اسے کال کر دی تھی، جو اس کی طبیعت خرابی کا سوچتا جلدی سے گھر پہنچا تھا۔ اب سامنے بیڈ پر آنکھیں بند کے لیٹی دل کو دیکھتا وہ پریشانی سے بولتا آگے آیا تھا۔ دلاویز کے ہلتے پاؤں
اس کے جاگنے کا پتہ دے رہے تھے۔ دل، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دل کو یوں ہی لیٹے دیکھ وہ آنکھوں پر موجود اس کا بازو ہٹاتے ہوئے بولا تھا، مگر دل اویس کی پیلی رنگت، سوجے پپوٹے، گلابی ہوتی ناک اسے ششدر کر گئی تھی۔ دل اویس اب روتی رہی ہیں، وہ پریشانی سے گویا ہوا تھا۔ دل اویس، اسے مکمل خاموش دیکھ وہ ایک بار پھر بولا تھا، جب دل اویس نے آنکھیں وا کر کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سرخ ہوتی آنکھیں ولی احمد شاہ کو تکلیف سے دو چار کر گئی تھی۔ آپ کو پتا، آپ کی آنکھ میں موجود ہلکی سی نمی مجھے کس قدر تکلیف سے دو چار کرتی ہے، یقین نہیں پتا، ورنہ آپ یوں رو رو کر آنکھوں کا یہ حال نہ کرتی۔ وہ بے بسی سے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے بولا تھا، میں نہیں رو رہی، آپ پریشان نہ ہو۔ ولی احمد شاہ کے لہجے کی بے بسی محسوس کرتی وہ لہجے کو حشاش بشاش بناتے ہوئے بولی، میں کھانا لا رہا ہوں، مل کر کھائیں گے۔ اسے مسکرانے کی کوشش کرتے دیکھ وہ بنا وقت ضائع کیے ایک دم اٹھتے ہوئے بولا تھا، دل، رک جاؤ دل، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ۔ ولی کو صبح سے مسلسل گھر ہوتے ہوئے بھی کام کرتا دیکھ وہ اس کا لیپ ٹاپ اس کی گود سے اٹھا کر بھاگ گئی تھی۔ وہ بیٹھ کے ارد گرد چکر لگاتی ولی کی پہنچ سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یوں اچھلتے کودتے دیکھ ولی دھڑکتے دل سے منع کر رہا تھا، چھوڑے ہیں، جب وہ ایک دم ولی کی گرفت میں آئی تھی۔ اب بتائیں کہاں جائیں گی بیگم؟ اسے اپنی باہوں کی قید میں لیتا وہ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا، یہ چیٹنگ ہے۔ وہ پکڑے جانے پر منہ بناتے ہوئے بولی تھی، بیگم چیٹنگ وہ نہیں یہ ہے، ایک دم کہتا وہ دل اویس کے نرم و ملائم ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ ابھی وہ ان نازک پنکھڑیوں کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کر پا رہا تھا جب ٹھاک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ سرور میں کھوئے ولی نے پلٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ دل اویس ایک دم پیچھے ہوئی تھی، مڑنے پر سامنے کھڑی حور کو دیکھ کر ولی کا منہ اندر تک کڑوا ہو گیا تھا۔ یہاں رہ کر وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ اوہ تو رومانس ہو رہا ہے، خیر اب چھوڑو اسے، میرے ساتھ رہنے کی تیاری کرو، اسے میں بس بچہ ہی چاہیے تھا۔ ان دونوں کو حیران دیکھتی وہ ایک ادا سے چلتی ولی کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، ولی ڈارلنگ، میں تمہیں لینے آئی ہوں، چلے بیڈ روم میں، آخر مجھے بھی تو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ولی کے قریب آتی اس کے بازوؤں کو دونوں ہاتھوں سے تھامتی بڑے لاڈ سے بولی، جب وہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتے پیچھے ہوا تھا، شٹ اپ، آج شوہر کی ضرورت کیسے محسوس ہوگی 3 ماہ بعد؟ وہ مرد کہاں گئے جن سے پہلے ضرورت پوری کرتی ہو؟ ولی احمد کی بات پر حور کا رنگ سفید ہوا تھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اپنا متغیر ہوتا رنگ محسوس کرتی خود کو نارمل بناتے ہوئے بولی، بکواس میں نہیں آپ کر رہی ہیں، بس اور آج جس مرد کے بستر کو رنگین کرتے پکڑی گئی تھی، پولیس کے ہاتھوں اسی کے پاس واپس کیوں نہیں گئی؟ وہ ایک بعد ایک وار کرتا حور کو اس کی اصلیت بتا گیا تھا، اتنا بھی بے خبر نہیں ہو میں حور میڈم، تو مجھے تب اپنی جان لینے کی کوشش کر کے بیوقوف بنا گئی تھی، مگر اب نہیں، سب جانتا ہوں، تمہیں پتہ، تم نے زندگی میں بس ایک اچھا کام کیا ہے، وہ ہے میرا دل اویس سے نکاح، اسی کے بدلے ابھی تک تمہیں چھوٹ دے رکھی تھی، مگر اب اور نہیں۔ تمہارے ماں نہ بننے کا سچ میں اسی دن جان گیا تھا جس دن تم نے مجھے دل اویس سے نکاح کا بتایا تھا، کیونکہ تم اس دن شاید اپنے اس ڈاکٹر سے ملنے ہی جا رہی تھی جس سے تم نے اپنا ابورشن کروایا تھا، مگر رپورٹ گھر بھول گئی تھی، اس لیے تو میں نکاح کے لیے مان گیا تھا۔ خیر نکلو یہاں سے، میری بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے گی تمہارا چہرہ دیکھ کر۔ اس کا ایک ایک لفظ حور کو زمین پر پٹک چکا تھا۔ نکلو بھی، اسے ابھی بھی وہیں کھڑا دیکھ وہ اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتا دنگ کھڑی دل اویس کے ماتھے کو چوم گیا تھا۔ حور کو کمرے سے نکلتا دیکھ وہ دروازہ لوک کر کے واپس آیا تھا۔ آ جائیں ادھر میرے پاس، دنگ کھڑی دل اویس کو اپنے قریب کرتے وہ بیڈ پر لے کر آیا تھا، اسے آرام سے بیڈ پر لٹاتے اس پر کمبل اوڑھے وہ اس کے ساتھ نیم دراز ہوا تھا۔ سو جائیں میری جان، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ دل اویس زیادہ نہ سوچے اس لیے وہ اسے ساتھ لیے سلا گیا تھا۔ وہ بھی سب بھولتی اپنے شوہر کے حصار میں سکون سے سو گئی تھی۔ اس دن کی بے عزتی کے بعد حور چپ ہو گئی تھی۔ ماں کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ جانتی تھی اگر اس کی ماں کو اس کی باقی باتوں کا پتہ چل گیا تو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ اسے اب انتظار تھا تو بچے کی دنیا میں آنے کا، پھر وہ اپنا اگلا قدم اٹھانا چاہتی تھی۔ اچانک ہوتے درد کی وجہ سے اس کے لبوں سے
سسکی برآمد ہوئی تھی۔ ولی احمد شاہ جس کی آنکھ کچھ دیر پہلے لگی تھی، دل اویس کی سسکی بھری آواز پر وہ ایک دم اٹھ بیٹھا تھا۔ دل، میری جان، کیا ہوا؟ دل اویس کو کمر پر ہاتھ رکھتے دیکھ وہ جلدی سے آگے ہوا تھا۔ کمر میں درد ہو رہا ہے۔ اپنے آنسو پر ضبط کرتی وہ بامشکل بولی تھی۔ میری جان، بس اب بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دل اویس کی پشت اپنی طرف کیے وہ اس کی کمر کو ہلکے ہلکے سہلاتے ہوئے بولا۔ ولی کی مساج پر دل اویس کے وجود میں سکون سا اترنے لگا تھا۔ دل اویس، یہ ایک آپ کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، بس ہمارا ایک ہی بچہ ہوگا۔ میں مزید تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتا اپنے دل کو۔ دل کے چہرے پر پھیلتے سکون کو محسوس کرتا وہ سنجیدگی سے بولا، ارے یہ کیا بات ہوگی؟ یہ تو سب مائیں اٹھاتی ہیں تکلیف، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے 5 بچے ہوں گے۔ وہ فوراً ولی کی بات کی نفی کرتے ہوئے بولے تھے، نہیں دل، بس ایک۔ 5 بچوں کا سنتا وہ فوراً سے منع کرتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا 5۔ اب وہ نیند میں جاتی اپنی شہادت کی انگلی ولی کو دکھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ولی تو اس کی معصوم اداؤں پر صدقے واری جا رہا تھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا وہ کتنا خوش ہوتا تھا جب وہ اس پر روب ڈالتی تھی، بیویوں کی طرح اسے اپنے نخرے اٹھواتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک آ گئے تھے۔ اب تو ولی دل اویس کی طبیعت کا خیال کرتے آفس سے بھی جلدی آ جایا کرتا تھا۔ دل اویس کا آخری من چل رہا تھا، کسی بھی وقت ڈلیوری کا وقت آ سکتا تھا۔ صبح وہ دل اویس کو ناشتہ کروا کر آفس آیا تھا۔ ضروری میٹنگ تھی، ورنہ دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا آج دل کو اکیلا چھوڑنے کا۔ میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ ابھی میٹنگ روم سے باہر ہی نکلا تھا جب موبائل کی اسکرین پر آتی دل اویس کی کال پر وہ بنا دیر کیے اٹھا گیا تھا۔ موبائل کان سے لگاتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پارکنگ کی طرف بڑھا تھا۔ صاحب جی، جلدی جلدی گھر آ جائیں، بی بی جی کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ ملازمہ کی آواز سنتا وہ بھاگنے کے انداز میں گاڑی تک پہنچا تھا۔ میں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں، آپ پلیز ان کا خیال رکھیں۔ جی صاحب جی۔ اپنے چھوٹے شاہ کے پریشانی سے بولنے پر وہ جلدی سے بولی تھی۔ فون بند کرتے وہ جلدی سے کال لائبہ شاہ کو ملا گیا تھا۔ آنٹی، آپ اسی وقت اسلام آباد پہنچے پلیز۔ اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، اس لیے بنا دیر کیے وہ لائبہ شاہ کو کال کر چکا تھا۔ فی الوقت وہی اس کے راز سے آشنا تھی۔ ہاں میرے بچے، فکر مت کرو، میں آتی ہوں۔ لائبہ شاہ تو ایک دم خوش ہوتے بولی تھی۔ انہیں جیسے حور نے بتایا تھا ویسا تو کچھ نہیں لگا تھا۔ انہیں اگر ویسا کچھ ہوتا تو ولی انہیں کیوں بلواتا؟ یہ سوچتی وہ جلدی سے اپنی اسلام آباد کی ٹکٹ کروانے لگی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا، جہاں لاؤنج میں سامنے ہی وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ ملازمہ پاس ہی کھڑی اسے تسلی دے رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آتا اسے سینے سے لگا گیا تھا، جبکہ وہ ولی کے کندھے سے لگتی شدت سے رو رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے ولی، مجھے۔ ولی کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ بس میری جان، ہمت کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تڑپتی سسکتی دل کو گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ملازمہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ درد کے مارے گھٹی گھٹی چیخیں مار رہی تھی، جو ڈرائیونگ کرتے ولی کی جان نکال رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی دل اویس کو لیبر روم میں لے جایا گیا تھا۔ وہ وہی پریشان حال سا کھڑا ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے اسے بیٹے کی نوید سنائی تھی۔ ساتھ ہی سفید کمبل میں لپٹا اس کا بیٹا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ولی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے ننھے وجود کو ہاتھوں میں لے کر سینے میں بھینچا تھا۔ سرخ سفید گول مول سا شہزادہ اس کی اور دل اویس کی محبت کی نشانی تھا۔ ولی نے جھک کر اپنی باہوں میں موجود اپنے شہزادے کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تھے جب ایک آنسو ولی احمد شاہ کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا۔ ڈاکٹر، میں اپنی بیوی سے کب مل سکتا ہوں؟ اپنی آنکھوں پر ضبط کرتا وہ اب سامنے کھڑی ڈاکٹر کو دیکھ کر بولا تھا۔ اسے شدت سے انتظار تھا اپنے دل سے ملنے کا۔ بس تھوڑی دیر تک انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا۔ وہ تب سے اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ نہ جانے تب سے وہ کتنی بار دل اویس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر اس کا شکریہ ادا کر چکا تھا۔ وہ ابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا، پاس ہی ان کا شہزادہ سویا ہوا تھا، جب ولی کے موبائل پر بابا جان کے نمبر سے کال آئی تھی۔ دل اویس، بابا کی کال ہے، میں ابھی آیا، انہیں بھی تو خوشخبری دوں۔ وہ ایک نظر موبائل کی طرف دیکھتا کال اٹینڈ کرتے ہوئے دل سے بولا تھا، جو ہلکا سا مسکراتی آنکھیں موند گئی تھی۔
دل اویس کو محبت سے دیکھتا وہ روم سے باہر نکلا تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے ولی کو باہر گئے جب دل اویس کے کانوں میں اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سنتی پریشان ہوتی جلدی سے مڑتے اپنے ساتھ لیٹے بیٹے کو اپنی آغوش میں کرنے لگی تھی جب فوراً کسی نے بیڈ پر لیٹے چھوٹے سے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا۔ دل اویس کی نظر جب اس کے ہاتھوں سے ہوتی چہرے پر گئی تھی، رنگ یک لخت متغیر ہوا تھا۔ سامنے لائبہ بیگم شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بیٹے کو اپنی گود میں لیے کھڑی تھی۔ آپ؟ وہ حیرانگی خوف سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے میرا بچہ پکڑا دیں، اسے بھوک لگی ہے۔ اپنے بیٹے کو لائبہ شاہ کی گود میں بلک بلک کر روتے دیکھ وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ لائبہ شاہ نے ایک نظر اپنی گود میں موجود روتے ہوئے بچے کو دیکھا اور ایک نظر تڑپتی اس کی ماں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی وہ اب روتے بچے کو بیبی کاٹ میں ڈالتی اس کے پاس آئی تھی۔ ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ تمہاری ساری قیمت میں ادا کر چکی ہوں اور اس بچے کی بھی قیمت دے چکے ہم تمہیں۔ اب یہ ڈرامہ مت کرو اور نکلو یہاں سے۔ میں نہیں چاہتی میری بیٹی کے بچے کو تم اپنے دودھ کا ایک قطرہ بھی پلاؤ۔ لائبہ شاہ کی صفاقی پر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر پھر روتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھتی وہ انہیں نظر انداز کرتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ لڑکی تمہارا مقصد پورا ہو گیا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ویسے تو میں تمہاری ساری قیمت ادا کر چکی ہوں، مگر پھر بھی یہ رکھو اور اپنی زندگی کو جیسے چاہو گزارو، مگر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لائبہ شاہ ہاتھ میں موجود چیک بیڈ پر لیٹی دل اویس کے منہ پر مارتے ہوئے بولی، نہیں میں ہرگز نہیں جاؤں گی، یہ میرا بچہ ہے، میں یہ کسی کو نہیں دوں گی۔ لائبہ شاہ کو اپنی ساری حدیں پار کرتے دیکھ وہ روتے ہوئے مگر خود کو مضبوط بناتے ہوئے بولی، او اچھا تو تم مجھے دھوکہ دو گی۔ نکلو یہاں سے لڑکی، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ یہی وہ بہن ہے نا جس کے آپریشن کی خاطر تم نے میرے داماد سے نکاح کیا تھا، مگر اگر سوچو کہ تمہاری یہ بہن ہی نہ رہے تو پھر کیا فائدہ تمہاری اس قربانی کا۔ لائبہ شاہ اپنے موبائل پر چلتی ہوئی ویڈیو دل اویس کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ دل اویس نے سامنے کا منظر دیکھتے بامشکل اپنی چیخ روکی تھی۔ سامنے اس کی عروشہ کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ وہ شاید بے ہوش تھی، اس لیے اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی تو یہ صرف ہیوی ڈوز کی وجہ سے بے ہوش ہے، ذرا سوچو اگر یہ ہمیشہ کے لیے یوں سو جائے تو۔ لائبہ شاہ موبائل کو بند کرتی عجیب سے لہجے میں بولی تھی، دیکھو تمہارے پاس اچھی آفر ہے، یہ بچہ تم ہمیں دو اور یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ وہ معصوم تمہاری بہن بلا وجہ ماری جائے گی۔ اس بچے کا خیال رکھنے کے لیے تو ہم سب ہیں، میں ہوں، حور ہے اور سب سے بڑھ کر تمہارا شوہر ہے، اس بچے کا باپ ہے۔ مگر دیکھو تمہاری بہن اس کی خیر خواہ صرف تم ہی ہو، اگر تم اس بچے کی خاطر اپنی بہن کو چھوڑ دو گی تو وہ تو بیچاری بنا کسی گناہ کے ہی ماری جائے گی۔ دھوکہ اس کی بہن نے دیا ہے اور ماری وہ جائے گی۔ لائبہ شاہ اسے اچھے سے بلیک میل کرتے ہوئے بولے، نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، میں ولی کو کیا بتاؤں گی؟ اسے تو ابھی جب میں آئی ہوں نا میں نے اسپتال سے باہر نکلتے دیکھا، تو تم اسے کیسے بتاؤ گی اور کیا بتاؤ گی؟ اگر اگلے 5 منٹ تک تم یہاں سے نہ گئی تو وہاں تمہاری بہن مر جائے گی۔ آپ کیوں ایسے کر رہی ہیں؟ نہ کریں پلیز۔ وہ روتی ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی، کیوں کا بڑا اچھا جواب ہے میرے پاس۔ جس سب پر تم قبضہ کر کے بیٹھی ہو نا یہ سارا حق میری بیٹی کا ہے اور میں اپنی بیٹی کا حق کسی کو چھیننے نہیں دوں گی۔ جلدی کرو، نکلو یہاں سے۔ لائبہ شاہ ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کھینچ کر دل اویس کو بیڈ سے نیچے گھسیٹنے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو بھوک سے بلکنے کے بعد اب خود ہی چپ ہو کر ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ جلدی کرو لڑکی، اسے کھینچتے ہوئے نیچے اتار کر بنا دیر کیے دروازے کی طرف لے گئے جہاں کھڑی ان کی ماسٹر مائنڈ بیٹی حور اسے کھینچتی دل اویس کے منہ پر ہاتھ رکھتی ہسپتال کے سویپر سے مل کر اسے پچھلے دروازے سے کھینچ کر گاڑی تک لے آئی تھی۔ دوسری طرف وہ جو بابا سائنس کال پر بات کرنے گیا تھا ان کے یہاں آنے کا سنتا جلدی سے ایئرپورٹ کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھا کہ اس کا باپ آیا ہے، اب اپنے بابا کو ان کے پوتے اور پوتے کی ماں سے ملا کر سب بتا دے گا۔ یہ سوچتے وہ بے انتہا خوش تھا۔ اور اسے عروشہ کے پاس چھوڑ کر گئی تھی اور اچھے سے سمجھا گئی تھی کہ اس نے پیچھے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال دے۔
ہور کے جاتے وہ عروشہ کے گلے لگتی شدتوں سے روئی تھی۔ بار بار ذہن میں بلکتا اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا، اس کا سرخ چہرہ، بکھرے بال۔ عروشہ کو اپنی بہن کی حالت پر پاگلوں سا گمان ہوا تھا۔ واٹڈ، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آنٹی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چیخا تھا۔ پتہ نہیں ولی، میں تو جب کمرے میں آئی تو بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ نرس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ وہاں سے چلے گئی ہیں اور کہہ کے گئی ہیں کہ ولی کو بتا دینا کہ میرا کانٹریکٹ یہی تک تھا۔ وہ جو گاڑی ڈرائیو کرتا ہے احمد شاہ کو لیے ہسپتال ہی آ رہا تھا۔ لائبہ شاہ کی کال پر اسے اسٹیئرنگ اپنے ہاتھوں سے چھوڑتا محسوس ہوا تھا۔ ولی، کیا بات ہے بچے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اور بچی تو ٹھیک ہے؟ احمد شاہ جو کب سے بیٹے کو کال پر دیکھ رہے تھے، اس کے لہجے کی تڑپ سے چونکے بھی تھے۔ بابا سائیں میں ابھی آیا۔ ہسپتال کے سامنے گاڑی روکتا وہ بھاگنے کے انداز میں روم کی طرف بڑھا تھا، جہاں کچھ دیر پہلے وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھ کر گیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے وہ سچ میں پاگل ہو گیا تھا۔ لائبہ شاہ اس کے ننھے سے بیٹے کو ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ بیڈ خالی تھا جہاں وہ اسے کچھ دیر پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ بنا ایک لفظ بولے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بھی خالی دیکھ صحیح معنوں میں جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ولی، وہ چلی گئی ہے۔ کاش وہ مجھے مل جاتی، میں اس کی منت کر لیتی کہ کچھ دیر بچے کو دودھ ہی پلا دے۔ دیکھو وہ کیسے بلک بلک کر سویا ہے۔ لائبہ شاہ آواز کو دکھی بناتے ہوئے بولی تھی۔ ولی کی نظر رونے کی وجہ سے سرخ ہوتے اپنے بیٹے پر پڑی تھی۔ میرا بچہ، وہ تڑپ کر آگے ہوا تھا۔ یہی تو لائبہ شاہ چاہتی تھی کہ ولی دھیان اس پر سے ہٹا جائے۔ حور کو میں کال کرتی ہوں، وہ فلیٹ پر جاتی ہے، تم بھی بچے کو لے کر وہیں چلو، اب یہاں رہنے کا فائدہ۔ جب اس کی ماں ہی چلے گی، اسے اپنے بیٹے کے چہرے پر جا بجا لم چھوڑتے دیکھ لائبہ شاہ ہوشیاری سے بولی تھی۔ احمد شاہ نے تو جب سے پوتے کو دیکھا تھا خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ وہ کب سے ولی کو دیکھ رہے تھے جو اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو بار بار جھپک رہا تھا۔ یہ سب تو وہ جانتے تھے کہ حور پریگننٹ تھی، مگر وہ حیران تھے کہ ولی اکیلا کیوں تھا۔ حور کہاں تھی؟ میرے بچے کی مما کدھر ہے؟ سارے راستے وہ چپ ہی رہے تھے، مگر اب فلیٹ میں انٹر ہوتے وہ پوتے کو پیار کرتے ہوئے بولے تھے۔ باپ کی بات کو نظر انداز کرتا وہ آگے بڑھا تھا، جب احمد شاہ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے ولی؟ تمہاری بیوی کہاں ہے ولی؟ اور تم ایسے کیوں ہو جیسے زندگی کی بہت قیمتی چیز ہونے کے بعد انسان ہوتا ہے؟ بابا جان، وہ اپنی تکلیف ضبط کرتے تھک گیا تھا، اس لیے سامنے کھڑے باپ کے کندھے سے سر ٹکا گیا تھا۔ اپنے کندھے کو گیلا محسوس کرتے احمد شاہ تو تڑپ ہی گئے تھے۔ بابا جان، وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں بابا جان، وہ تمہیں چھوڑنے سے ڈرتی تھی، پھر وہ کہاں چلے گی؟ جبکہ احمد شاہ ناسمجھی سے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہوا کیا ہے ولی؟ حور بیٹی کہاں گئی ہے؟ بابا، یہ حور کا بیٹا نہیں، یہ میرا اور دل اویز کا بیٹا ہے، یہ میری اور اس کی محبت کی نشانی ہے۔ ولی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ دل اویز کون؟ احمد شاہ نے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا تھا، جب وہ سارا سچ اپنے باپ کو بتا گیا تھا۔ لائبہ شاہ کے دل اویز کو لانے تک سے دل اویز کے چلے جانے تھا۔ ولی احمد شاہ، تم جانتے ہو کتنا بڑا سچ چھپایا تم نے ہم سے؟ احمد شاہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ جانتا ہوں بابا جان، مگر تیاری کرو، ہم آج ہی لاہور واپس جا رہے ہیں۔ ولی کی بات مکمل ہونے سے پہلے احمد شاہ حکم دیتے ہوئے بولے تھے، مگر بابا جان، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ بیوی ہے میری، وہ تو باپ کے فیصلے پر تڑپ ہی گیا تھا، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ ولی، ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو کھو گئے ہوں، انہیں نہیں جو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور پھر وہ احمد شاہ کے ساتھ اپنی حویلی آ گیا تھا۔ حور بھی واپس آ گئی۔ حویلی کے مکینوں کے علاوہ سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ بچے کی ماں حور ہے۔ بچے کا نام ولی نے حنان رکھا تھا، کیونکہ اس کی دل اویز کو یہ نام بہت پسند تھا۔ انہیں واپس آئے 3 ماہ ہو چکے تھے، وہ 3 بار اسلام آباد جا کر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ عروشہ کے ہاسٹل بھی گیا تھا، وہاں بھی نہیں تھی وہ، نہ عروشہ۔ حور کدھر ہو بچے؟ دیکھو میرا پوتا کتنا رو رہا ہے۔ حنان کی دادی حنان کی آواز سنتی کچن سے آتے ہوئے بولی تھی، مگر سامنے کا منظر انہیں شرستر کر کے رہ گیا تھا، جہاں حور بیڈ پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی اور حنان بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا۔ حور، وہ تو ایک دم چیخی تھی، جلدی سے حنان کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لیا تھا۔ شکر تھا کلین ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ حور، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ ابھی اگر زیادہ چوٹ لگ جاتی حنان کو تو کیا؟ میرا بیٹا تھوڑی ہے، گلے کا توق بنا دیا سب نے میرا۔
آنا جانا بند ہو گیا اس کی وجہ سے۔ میری بلا سے کل کی لگتی چوٹ آج لگ جائے۔ ساس کی آواز پر وہ ایک دم موبائل غصے سے پھینکتی ہوئی بولی تھی۔ کتنی خوش تھی میں دوستوں کے ساتھ، مگر نہیں، یہاں اس کی رکھوالی کو بٹھا دیا ہے، اور ایک آپ کی جان کو سکون نہیں ہے۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم میری ماں سے؟ وہ جو ابھی آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، سامنے کا منظر دیکھتے خون و شام آنکھیں ہور پر گاڑتے ہوئے بولا، کیسے بات کر رہی ہوں؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں۔ اپنے بیٹے کو اٹھاؤ اور اس کی ماں کو ڈھونڈو۔ میری بس ہوگی، میں سب چیزوں سے کٹ کر نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے تمہاری بیوی کو بلیک میل کر کے ہسپتال سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی چیخی تھی، جبکہ اب کی بار ولی احمد شاہ کا دل ساکت ہوا تھا۔ تم نے ہیں؟ میں نے اور مما نے کیا تھا سب، وہ تو جا ہی نہیں رہی تھی۔ پھر اسے دھمکی دینی پڑی۔ اب وہ بنا لحاظ کیے بولی، جب ایک زوردار تھپڑ اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا تھا۔ گھٹیا عورت، اب اور نہیں۔ میں اپنی عزت تک خراب کرنے پر بھی چپ کر گیا تھا، مگر اب اور نہیں۔ غصے سے چیختا وہ اسے وہیں کھڑے کھڑے اس رشتے سے اعداد کر گیا تھا، جبکہ حور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تو وہ خاندان کی خاطر اسے کبھی طلاق نہیں دیکھا، جبکہ مسز احمد شاہ منہ پر ہاتھ رکھے سب دیکھ رہی تھی۔ حور کی باتیں سنتی وہ بھی ڈھہ سی گئی تھی۔ وہ اسی رات عروشہ کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ روز بیٹے کو یاد کرتی وہ بلک بلک کر روتی تھی۔ بہن کی حالت دیکھ دیکھ کر عروشہ بھی پریشان رہتی تھی۔ آج عروشہ گھر کی کچھ چیزیں لینے بازار گئی تھی، جب وہ عصر کی نماز پڑھ کر سجدے میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آج اسے شدت سے اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ دل ایک بار اسے سینے سے لگانے کو جا رہا تھا، مگر وہ تو یہاں لاہور میں ان کے گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور اسلام آباد وہ جا نہیں سکتی تھی۔ دل میں ایک دم شدت سے درد اٹھا تھا۔ تبھی اسی وقت گھر کا دروازہ زور زور سے بجایا گیا تھا۔ عروشہ کو سوچتی وہ بمشکل دروازے تک پہنچتی دروازہ کھول گئی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں، اس کا شوہر، اس کی محبت، اس کے بچے کا باپ تھا۔ دل میری جان، دل کو نیچے بیٹھتا دیکھ وہ تڑپ کر تیزی سے آگے ہوتا بولا تھا، جب وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پیشے قدمی سے روکے۔ ٹھیک ہے ہم، وہ خود بمشکل اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، آنکھوں میں تڑپ تھی۔ کہاں چلی گئی تھی آپ کو پتہ ہے میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو؟ دلاویز کے روکنے کے باوجود وہ آگے آتے ہوئے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے بولیں دلاویز، کیوں چھوڑ کر آئی مجھے اور اپنے بچے کو؟ آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ کا ولی سب ٹھیک کر دے گا؟ اپنے سینے سے لگی دلاویز کا سر چومتے وہ سوال کر رہا تھا۔ میرا بیٹا؟ وہ روتے ہوئے باقی سب کو اگنور کیے ولی سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کی تڑپ پر ولی بھی تڑپ کر رہ گیا۔ اپنے دادا دادی کے پاس ہے آپ کا بیٹا، اور آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہے، اسی وجہ سے تو میں آپ کو یہاں لینے آیا ہوں، مگر میں نہیں جاؤں گی۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتے جب ولی درمیان میں بولا تھا، دل میری جان، کوئی کچھ نہیں کرے گا، ان کا چیپٹر میں ہماری لائف سے ختم کر چکا ہوں، پلیز میرے ساتھ چلو اب۔ وہ اپنی اور حور کی طلاق کو اسے بتا گیا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ہیں میری جان چلو، وہ محبت سے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا، مگر عروشہ، اس کے سینے سے لگتی وہ اسے عروشہ کو یاد کرتے بولی تھی جو بازار گئی تھی۔ عروشہ کی ٹینشن نہ لے، وہ حویلی اپنے بھانجے کے پاس موجود ہے۔ کیا؟ کیسے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مجھے عروشہ مال کے پاس دکھی، میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ پھر اسے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم لوگ بھی لاہور آ گئے تھے اسی دن، اس لیے تو مجھے اسلام آباد میں ملے نہیں، تبھی میں فوراً اسے گھر چھوڑے تمہیں لینے آ گیا۔ اب وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ وہ محبت و عقیدت سے دل کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا، مگر کچھ نہیں بولیں گی اب آپ؟ بس اب میں آپ اور ہمارا حنان ہوگا ہمارے ساتھ۔ وہ محبت سے اپنے ہونٹ دلاویز کے ہونٹوں پر رکھتے اسے چپ کروا گیا تھا۔ دلاویز نے زور سے اپنی باہوں کا حصار اس کے گرد باندھا تھا۔ یقیناً آنے والی زندگی دونوں کے لیے خوشگوار ہونے والی تھی۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی دے دیں۔